अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। i+ दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम नाज़रीन की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाबात पेश करते हैं। इससे पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए, हम आपके सामने ये वाज़े कर देते हैं कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसे नोट फरमा लें और उस नंबर पर आप अपने सवालात भेज दें। आप चाहें तो वीडियो में अपने सवालात भेज सकते हैं या ऑडियो में भेज सकते हैं या फिर तहरीरी शक्ल में भी आप अपने सवालात इरसाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वीडियो और ऑडियो वाले सवालात को हम तरजीही बुनियाद पर पहले जवाब के लिए चुनते हैं। सवाल पूछते हुए सवाल के जो भी आदाब उसूल व ज़ाबित होते हैं सबका ख्याल रखें। ख़ास तौर से इस बात पर ध्यान दें कि आपका सवाल कम से कम अल्फाज में हो, आपका सवाल बामकसद हो और सवाल पूछते हुए शुरू में या आखिर में अपना नाम और पता बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आप कहीं से भी अपने सवालात हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो नाज़रीन, आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारे पास सबसे पहले जो वीडियो में सवालात हैं उनको देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? मेरा नाम है शेख फ़कीम पाशा और मैं आंध्रा से बिलोंग करता हूँ शेख। और ये सवाल फ़िल वक्त मैं कुवैत में से आपसे पूछ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं दूध का कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, तो इसके मुतालिक थोड़ा मेरी रहनुमाई फरमाइए। जितने भी दूध के ताजिर लोग हैं वो दूध में पानी भी मिलाते हैं और इसके अलावा थोड़ी दूध में से मक्खन को भी निकाल लेते हैं। इसलिए मक्खन को निकाल लेते हैं कि कुछ लोगों को डॉक्टर ने, ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको मक्खन उनकी सेहत को नुकसानदेह है, तो वो दूध में से मक्खन कुछ मिकदार में निकाल लेते हैं कि अगर कोई मरीज़ हमारा दूध इस्तेमाल करे तो उसकी सेहत पर कुछ असर ना हो। क्या ये शरीयतन दुरुस्त है शेख? और आवाम को इसका इल्म होता है कि दूध में पानी भी मिला हुआ है, मक्खन की मिकदार भी कुछ कम है, तो इस तरह तिजारत करना लोगों को इल्म है, तो क्या ये दुरुस्त है शेख? अगर दूध के मुतालिक मैं कोई मुताला करना चाहूँ तो कोई किताब हो तो इस्लामिक स्कॉलर की, तो रहनुमाई फरमाइए शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये हमारे एक भाई हैं जो कुवैत से सवाल कर रहे हैं। इन्होंने दूध के कारोबार के सिलसिले में सवाल किया है। इनका कहना ये है कि दूध का कारोबार करना चाहते हैं और मसला इनको ये सामने आ रहा है कि लोग दूध में पानी मिलाते हैं और दूध में जो मक्खन होता है उसको भी निकाल देते हैं। तो मक्खन की तो एक तवजीह इन्होंने पेश किया कि कुछ लोग बीमार हो सकते हैं इसलिए लोग निकाल देते हैं। तो इनका कहना है कि हम इसका कारोबार कर सकते कि नहीं, जबकि सबको लोगों को पता है कि इसमें से ये दो चीज़ें निकाल दी जाती हैं। तो देखिए, अगर ये दोनों काम आप नहीं करते हैं तो कोई मसला नहीं है। सबको पता है कि दूध में पानी मिला होता है और उसमें मक्खन निकाला हुआ है, ये सबको पता है। आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, आपके पास कहीं और से दूध आ रहा है, आप उसको सप्लाई कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप तैयार कर सकते हैं। सबको पता है, लेने वाले को पता है, आपको भी पता है कि इसकी ये कंडीशन है। लेकिन जो पहले दर्जे पे जो शख्स बैठा हुआ है या जो लोग बैठे हुए हैं जो बराह रास्त दूध निकाल के वहीं पे छेड़खानी करते हैं, तो उनके लिए तो ये तो दुरुस्त नहीं है कि फितरी दूध में कोई तब्दीली करें। तो उनको तब्दीली नहीं करना चाहिए, उसमें पानी वगैरह नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि पानी मिलाने का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि उसकी मिकदार में इजाफा करे और कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मक्खन वाली बात पर तो एक तौजीह भी पेश की है, लेकिन दूध में पानी जो मिला है इसकी क्या तौजीह है? इसकी तो कोई तौजीह भी नहीं है। तो बहरहाल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि दूध में पानी मिलाकर बेचा जाए, या नाजायज़ है, हराम है और एक चीज़ को बिला वजह उसमें तब्दीली पैदा करना है। और रही दूसरी बात कि मक्खन वगैरह निकाल देते हैं, तो ये भी गलत है। क्यों निकाल रहे हैं आप भाई? हाँ, आपका ये कहना कि बाल लोग कहते हैं किसी मरीज़ को तकलीफ़ होती है, तो कोई ऐसा सिस्टम भी तो बन सकता है कि वो ओरिजिनल जो दूध है, असली दूध है, जो खालिस दूध है, और ये किए कि भाई ये तब्दील शुदा दूध है, तो दोनों की पैकेट अलग बनाई जा सकती है, दोनों का नाम अलग दिया जा सकता है। लेकिन ये बहाना बना के कि किसी मरीज़ को तकलीफ़ होगी, कोई मक्खन निकाल ले, कोई पानी डाल दे, जो चाहे करे और कहे कि हम दूसरों के साथ खैर खाई कहते हैं, तो ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हम जहाँ तक अपने शहर की बात समझते हैं, मुंबई वगैरह में देखें आप, बहुत सारे ऐसे तबेले हैं जहाँ बराह रास्त जाके आप दूध ले सकते हैं। आपकी नज़रों के सामने दूध निकालेंगे, आपको देंगे, आप लेके चले जाओ। तो उसकी कीमत अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से तय होता है कि आपकी नज़रों के सामने निकाल के आपको देते हैं। जबकि दूसरी दुकानों से हम जो दूध उठाते हैं उसकी कीमत कम होती है और सबको पता होता है कि वो दूध नहीं है जो बराह रास्त जानवर से निकलता है।
تو اگر آپ اس سطح پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیچے درجے پر ہیں اور اوپر سے سب یہ کرپٹ ہو کے مال آ رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، تو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ پہلے مرحلے میں ہیں جہاں براہ راست جانور سے دودھ نکلتا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک غلط کام ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے فریب ہے۔ تو یہ تفصیل ہے آپ کے جواب کی۔ باقی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں دودھ کے احکامات ہوں، تو میری نظر میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اس موضوع پہ کوئی کتاب لکھی ہے، اور اگر کبھی کوئی اس موضوع پہ کوئی کتاب نظر سے گزری تو انشاءاللہ آپ کو ہم مطلع کریں گے، لیکن فی الحال تو میری نظر میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور یہ فاتحہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اور تاجے وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا ہے کہ یہ جو فاتحہ کرتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، تعزیہ وغیرہ، کیا یہ سب غلط ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا ہو یا آپ نے سنا ہو کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، تو میرے بھائی یہ بالکل صحیح سنا ہے آپ نے اور صحیح بتایا گیا آپ کو کہ یہ تعزیہ اور یہ قبر پہ جانا اور پھر یہ فاتحہ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کیونکہ یہ سب عبادات کے قبیل سے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بطور عبادت انجام دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ صحیح مسلم میں اس کے الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، یعنی کوئی ایسی عبادت کی جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو عبادت نہیں سکھائی ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو باطل مت کرو۔ تو قرآن اور حدیث دونوں میں یہ پیغام اور یہ حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے آپ کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ فاتحہ یا یہ جو بھی ہے، جو بھی آپ نام دے دیں، چاہے خوبصورت نام دیں، اچھا نام دیں، کیسا بھی نام دے دیں آپ، اور آپ کی نیت کتنی بھی اچھی کی نہ ہو، عبادت کے بارے میں اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ چیز، وہ طریقہ نبی سے ثابت ہونا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ ہم یہاں پہ فاتحہ پڑھیں گے، کھانے پہ فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی اعتراض کرے بھائی کیوں کر رہے ہو؟ ارے قرآن کی سورہ ہے، یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یہ فاتحہ یہاں پہ قرآن پہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کہہ کے کھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بتائیے اسے کون انکار کرتا ہے؟ تو اگر کھانے پہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہیے تو کیا نبی بتانا بھول گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کھانے کے بعد الحمدللہ اور جو پوری دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہ بتایا نبی نے، کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ساری کھانے کے جو آداب ہے سب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بتانا بھول گئے کہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ آپ بتا رہے ہیں یا آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی اللہ کے نبی کھانے کی ابتدا اور کھانے کی انتہا دونوں کی طریقہ بتا دیا اور یہ چھوڑ دیا کہ فاتحہ بھی پڑھنا، یہ چھوڑ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، چھوڑ دیا، جبکہ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ ہر نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کو بتا دے جو کچھ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو نبی سے کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی سے ہم کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتے ہیں عبادت کے معاملے میں۔ تو یہ جو عبادت کے طریقے ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں اپنے من سے، اپنے طور و طریقے سے، یہ غلط ہیں، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ صرف فاتحہ کا مسئلہ نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے۔ اور حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ جہاں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا، وہاں سے کچھ لوگ بہت دور بھاگتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اب نماز میں ہر رکعت میں امام ہو، مقتدی ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ باقاعدہ حدیث ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی نماز، یہاں چاہے امام کی ہو، مقتدی کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث میں امام کا ذکر، مقتدی، فلاں فلاں دیکھو، کچھ نہیں،
حدیث عام ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بالکل ایسے ہی جیسے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی بولے ارے میرا نام دکھاؤ، اس میں میرے نام سے کون سی حدیث ہے؟ ایسا نہیں، جب جنرل بات کہہ دی گئی کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو چاہے قادیانی ہو، مسلمہ کذاب ہو، فلاں ہو، دھماکہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب ریجیکٹڈ ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی جب ایک عمومی طور پر بات کہہ دی گئی لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ بغیر، چاہے امام کی ہو، مقتدی کی ہو، گھر والے کی ہو، مسجد والے کی ہو، کسی کی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنی تاکید اور یہ وعید کہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اسی فاتحہ والے گروپ کے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ کیوں بھائی؟ جب کھانے میں کہا جاتا ہے یہاں پہ فاتحہ نہیں پڑھنا تو کہتے ہیں کیا حرج ہے، قرآن کا حصہ ہے، تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ نماز میں کیا بگڑ جائے گا بھائی؟ نماز میں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو نبی کا حکم ہی موجود ہے، پھر بھی وہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور وہاں پہ نقطہ دیکھو، بحث دیکھو، بھئی نماز کا ذکر ہے، ہم تو مقتدی کے بارے میں کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کا ذکر کہا، اور یہاں کھانا کھانے بیٹھا سورہ فاتحہ پڑھ گئے، یہاں تو کسی بھی کھانے کے بارے میں ذکر نہیں۔ اگر کھانے کے بارے میں کوئی حدیث ہوتی بھی تو کوئی سوال کر سکتا تھا کہ بیچارہ بریانی کھا رہا اس سے پہلے فاتحہ پڑھیں گے بتا، بریانی پہ فاتحہ پڑھیں گے بتا۔ یہاں تو سرے سے کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو جہاں کوئی بات ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی بات نہیں ہے فاتحہ پڑھنا، وہاں ہر طرح کا کھانا کچھ بھی ہو فاتحہ پڑھتے جانا پڑھتے جانا۔ اور جہاں بات آ گئی نماز فاتحہ، اب اس میں حجت شروع۔ کون سی نماز بھائی؟ امام کی، مقتدی کی۔ امام کے بارے میں حدیث ہو سکتی ہے، مقتدی تو نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ، کیوں بھائی؟ حدیث عام ہے نا لا صلاۃ، کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے وہاں تو بہت دور بھاگتے، اور جہاں سورہ فاتحہ کی کوئی تعلیم نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنے کی بات ہے، وہاں کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو کیا اللہ کے نبی ہم بھول گئے تھے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ایک آدمی مر کے اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس بیچارے کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے اس کی مغفرت کے لیے، نماز جنازہ، اس میں بھی یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور اوپر سے جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تان و تشنیع کہتے ہوئے کہا تھا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اللہ اکبر۔ جبکہ خود کا حال یہ ہے کہ ان کے لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان پہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی نماز جنازہ، جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ بیچارے کو سامنے رکھ کے بلا وجہ ایک رسم پوری کر کے اس کو قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں، نماز تو ہی نہیں اس کی، نماز جنازہ ہوئی نہیں۔ کم سے کم اس بندے پہ رحم کرو، اس کے لیے دعا کا مسئلہ ہے، وہاں تو سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو دیکھیے جہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تعلیمات ہے وہاں سورہ فاتحہ نہیں۔ اور کھانے کے ٹائم جہاں کوئی دور دور تک کوئی روایت نہیں، جھوٹی فیبریکیٹڈ روایت بھی نہیں ہے وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کا، اس پہ اصرار ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، وہاں پہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ عبادات کے مسئلے میں جب تک کوئی عبادت نبی سے ثابت نہیں ہوگی تب تک اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ عبادت انجام دینے کے لیے نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین یہ ویڈیو کی شکل میں کچھ سوالات تھے، اب ہمارے پاس آڈیو میں جو سوالات ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میری دوسری شادی ہوئی تو دوسری بیوی کے گھر والوں نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں۔ پیپر میں سائن کیا تو میرا ارادہ نہیں تھا، بیوی کا کچھ اور کہنا ہے، اس مسئلے میں تفصیل سے بتا دیجیے۔ یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کر رہا تھا تو دوسری شادی کرتے وقت مجھ سے یہ شرط رکھی گئی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو دوسری شادی کرو گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہاں اسے دکھانے کے لیے اوپر سے سائن کر دیا، لیکن اندر سے میرا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دوں گا، تو کیا یہ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے تعلق سے کہنا چاہوں گا جن لوگوں نے یہ ظالمانہ اور یہ بہت ہی بے رحم سلوک کیا ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو تب شادی کر سکتے ہو، تو یہ انتہائی جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، کتاب و سنت کے ساتھ بغاوت ہے۔ اگر ایک بندے کی پہلی بیوی ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ایک اور بیوی ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور یہ کہنا کہ تم طلاق دے دو، یہ کیوں بھائی؟
آپ کیا کرو, آپ اس سے شادی مت کرو, بات چیت مت کرو, لیکن اس کو کسی کی بیوی کو چھڑوا کے اور پھر اپنی لڑکی جا کے اس کے گلے پہ ڈالنا, یہ تو بہت بڑا کرائم ہے, بہت بڑا جرم ہے یہ, کہ اس کو پہلے طلاق دلوا کے, اچھا خاصا گھر چل رہا تو آپ اس کو طلاق دلوا کے اور یہ دوسری شادی کراؤ گے اس کو, تو یہ بہت غلط کام ہے. اللہ ہدایت دے سب لوگوں کو. بہرحال آپ نے جو یہ کہا ہے کہ میری مرضی نہیں تھی, میرا ارادہ نہیں تھا, بس میں نے سائن کر دیا, تو دیکھیے اگر سائن کرنے کی شکل یہ ہو کہ کہیں لکھا ہوا تھا طلاق, بس آپ نے اس پہ اٹھا کے سائن کر دیا, تو یہ تو طلاق صریح نہیں ہے. جو کتابت کی طلاق ہوتی ہے اس کو طلاق صریح نہیں بولتے ہیں. تو اس میں دیکھیے جب تک وہ آدمی اقرار نہ کرے لکھنے والا اور اس کے خلاف بیان دے رہا ہو تو وہ طلاق نہیں مانی جاتی ہے. تو اگر وہ تحریری طلاق ہے, اس پہ آپ نے سائن کر دیا ہے, تو چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ وہ نہیں تھا اور میں اس پہ راضی نہیں تھا, تو پھر آپ کی بات کا اعتبار ہوگا, اس تحریر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور یہ طلاق نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے باقاعدہ کسی کے سامنے بول بھی دیا ہے طلاق وغیرہ ان لوگوں کے دباؤ میں آ کر, اور اندر سے آپ کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا کہ طلاق وغیرہ دینا ہے, بس آپ نے بول دیا, تو اس کی بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ آپ کی پہلی بیوی کس حالت میں تھی جب آپ نے بولا تھا, طلاق دیا تھا وہاں پہ, تو کس حالت میں تھی, اگر وہ حیض کی حالت میں تو بھی طلاق نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے اگر وہ طہر کی حالت میں ہو لیکن اگر آپ نے اس سے ہم بستری کر لی ہے تو بھی طلاق نہیں ہوگی. تو بہت ساری تفصیلات ہو سکتی ہیں, وہ ساری تفصیلات اگر آپ بتائیں تو ہم اس پہ مزید غور کر سکتے ہیں کہ کیا صورت ہے, کہ آپ نے جب وہاں پہ کس طرح آپ نے صرف تحریری طور پہ طلاق دیا ہے. مسئلہ چونکہ واضح نہیں ہے کہ آپ نے تحریری طور پہ یعنی لکھا ہوا تھا اس میں آپ نے سائن کر دیا, یا کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, لیکن یہ آپ نے مجبوراً دباؤ میں آ کر کہا اور آپ کا اندر سے ارادہ بالکل نہیں تھا طلاق دینے کا, بس ایسے ہی کہہ دیا تھا. اس دوسرے معاملے میں بھی غالب بات یہ لگتی ہے کہ طلاق آپ کی نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی اور تفصیل آپ ہمیں بھیجیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں دوبارہ مزید معلومات دے سکتے ہیں. لیکن غالب گمان یہی لگتا ہے کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے, آپ دونوں رہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی اور تفصیل دیں گے آپ کہ کس طرح سے طلاق ہوئی ہے, آپ نے بولا ہے کچھ لوگوں کے سامنے یا لکھ کے دیا ہے, اور اگر بولا بھی ہے تو آپ کی بیوی کس کنڈیشن میں تھی, پاک تھی, ناپاک تھی, کیا, یہ ساری تفصیلات اگر آپ ہم کو بھیجیں تو انشاءاللہ فائنل جواب ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی اور شوہر کا جھگڑا ہو گیا اور بیوی اپنے میکے کو چلی گئی, زبردستی اس کے گھر والے اسے لے گئے, اور جھگڑے کے بعد گھر جانے سے پہلے دونوں میں صلح ہو گئی تھی, لیکن بیوی 1 مہینے ہو گیا لیکن واپس نہیں آئی اور نہ ہی کوئی ٹیلی فون آیا, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے, اس کا جواب دیجیے. یہ ایک بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور پھر صلح ہو گئی, اور اس کے کچھ دن کے بعد اس بیوی کو اس کے میکے والے لے گئے, اور 1 مہینہ ہو گیا دوبارہ بھیجا نہیں, اور نہ کوئی کھوج خبر, کچھ ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں, تو اب کیا کریں, پھر دوبارہ صلح کرنا چاہیے یا معاملہ کیا کریں. شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب یہ سب ہونے کے بعد صلح کریں یا طلاق دیں, رشتہ ختم کریں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ اسے آپ ہمارے پاس بھیجیں پوچھنے کے لیے, بلکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے کسی عالم کے پاس جائیں, اپنا معاملہ رکھیں اور ان کو بھی رکھنے کا موقع دیں, تو وہ جو آپ کے پاس ہوگا, آپ کے ایریے کا جو عالم ہوگا وہ آپ سے بات کرے گا, اور پھر جو آپ کی فیملی ہے یا یہ میکے والے ہیں ان لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کرے گا, تو دونوں کی بات سن کے وہ کوئی رائے آپ کو دے سکتا ہے کہ صلح کرانا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور اس طرح سے آپ ایک طرفہ بات, یعنی آپ صرف بتانے والے ہیں اور آپ ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا, تو صرف آپ کی بات سن کے کیسے کوئی رائے آپ کو دے سکتا ہے, کیسے ہم کوئی ایڈوائس, کوئی مشورہ آپ کو دے سکتے ہیں. یہ 2 لوگوں کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے اور آپ کی فیملی کا معاملہ ہے, عورت کے میکے والوں کا معاملہ ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا, کس وجہ سے 1 مہینے تک کانٹیکٹ نہیں کیے, یا یہ بات صحیح بھی یا نہیں, یہ ساری باتیں کنفرم کیے بغیر آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکتا ہے. کیونکہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذا تقاضى الیک رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع کلام الاخر, کہ جب آپ کے پاس 2 لوگوں سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ دوسری کی بات نہیں سن لینا. تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا, جو 2 لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں, اگر صرف آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ بتا, جیسے نماز کا مسئلہ آپ کا, آپ کے روزے کا مسئلہ ہے, تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یا کسی سے جڑا ہوا بھی ہے لیکن بہت ہی کلیئر ہے, بہت ہی واضح ہے, اور اس کا جواب آپ کے کیس کو کسی طرح فرض کر کے جواب دیا جا سکتا ہے, تو اس میں بھی گنجائش ہے. لیکن یہ آپ کا معاملہ اتنا الجھا ہوا ہے, اتنا پیچیدہ ہے اور اتنا چھپا ہوا, اتنا مخفی ہے, تو ایسے معاملے میں ہم بغیر بات چیت کیے کوئی رائے آپ کو نہیں دے سکتے. مشورہ صرف یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سوالات ایسے آن لائن نہ پوچھیں, بلکہ وہ لوگوں سے باقاعدہ زمینی سطح پر ملیں,
اور کچھ لوگوں کو لے کر بیٹھیں اور وہاں پہ مسئلے حل کیے جاتے ہیں. اس طرح کے مسئلے آن لائن نہیں حل کیے جاتے ہیں. تو امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور جو مشورہ آپ کے سامنے رکھا گیا اس پہ عمل کریں گے. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد جاوید ہے اور میں جونپور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر بیڈ یا تخت پر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے. یہ ایک بھائی کا سوال ہے جس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اونچائی پہ, تخت وغیرہ پہ, بستر وغیرہ پہ, بیڈ وغیرہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. قرآن میں تو یہ مطلب تفصیلات نہیں ہوتی ہیں. قرآن میں نماز کا حکم ہے, نماز کی جو اہم چیزیں ہیں, رکعات وغیرہ, ان کی تفصیلات نہیں ہیں. تو یہ تفصیلات کہاں سے ہوں گی؟ یہ تفصیلات احادیث میں ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات آئے تھے اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سترہ کے معاملے میں اور نمازی کے آگے سے گزرنے کے معاملے میں سب سے مناسب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی جو سجدہ گاہ ہے, جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے, اس سجدہ گاہ سے آگے, یعنی اس ایریا کو چھوڑ کر آگے سے کوئی بھی آدمی گزر سکتا ہے, چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو. اب آپ کریں اسی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 499. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل موخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبالی من مر وراء ذلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے آگے, یعنی یہاں پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور اپنے آگے یعنی سجدہ گاہ پر رکھ لے مثل موخرۃ الرحل, وہ سواری کے پر جو لکڑی ہوتا ہے جس پہ ٹیک لگاتے ہیں اس کا ذکر ہے, اس طرح سے کوئی لکڑی یا کوئی چیز رکھ لے, یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک ذرا ایک ہاتھ, تو ایک ہاتھ کی اونچی لکڑی اگر سامنے یا کوئی بھی چیز سامنے آدمی رکھ لے تو فلیصلی, تو سامنے رکھ لیا تو اب وہ آرام سے نماز پڑھے. آگے کیا؟ وبا یبال من مر وراء ذلک, اور یہ رکھنے کے بعد اس کے آگے سے, اس کے پیچھے سے جو بھی گزر رہا ہے اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک نمازی جب سترہ رکھتا ہے تو سترے کے اندر کا جو ایریا ہے وہ ایسا ایریا ہے جس کے اندر کوئی نہیں گزر سکتا. بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ سترہ رکھنے کے بعد اندر سے اگر کوئی گزرنا چاہے اسے روک لو, پکڑ لو, نہ مانے اس کے ساتھ قتال کرو, اسے مت گزرنے دو, وہ شیطان ہے. لیکن سترے کے بعد کا جو ایریا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے تم گزر سکتے ہو. تو سترے والے حدیث نے یہ طے کر دیا کہ مصلی نمازی کا اپنا ایریا کون سا ہے جہاں کسی کو گزرنا نہیں ہے, اور لوگوں کا ایریا کون سا ہے جہاں سے لوگ گزر سکتے ہیں. سترے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سترہ اگر رکھ دیا تو اب آگے جو گزر رہے ہیں اب ان کا کوئی خطرہ آ رہا تھا, سترے نے خطرہ روک لیا. نہیں, سترے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو گزرنے والے ہیں ان کو ایک سگنل دیا جائے, ان کو ایک اشارہ دیا جائے کہ بھائی تمہارا راستہ ادھر سے ہے, تم کو ادھر سے جانا ہے, ادھر نمازی کا راستہ ہے. نہیں, یعنی نماز کے ایک طرح سے سرحد جو ہے کھینچ دیتا ہے سترہ کہ دیکھو یہ نمازی کا ایریا ہے, تم اگر وہاں سے آ رہے ہو تو تمہیں ادھر سے جانا ہے, ادھر سے نہیں گزرنا ہے. لیکن اگر سترہ ہٹ گیا تو بھی حکم وہی رہے گا کہ ایک نمازی کی جو سجدہ گاہ ہے وہی وہ ایریا ہے جس سے کوئی گزر نہیں سکتا, لیکن اس کے بعد گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو. لیکن اس حدیث نے یہ طے کر دیا کہ کہاں تک کا وہ ایریا ہے جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا اور کون سا وہ ایریا ہے جہاں سے آدمی گزر سکتا ہے. تو اگر آپ بستر پہ نماز پڑھ رہے ہیں, بیڈ پر ہیں, تخت پر ہیں, زمین پر ہیں, کہیں پر بھی ہیں, آپ جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں, آپ کے اور اس سجدے کے بیچ کا جو ایریا ہے وہاں سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا. چاہے آپ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہوں, بستر پہ, بیڈ پہ, تخت پہ, میز پہ, کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہوں, اس بیچ سے تو کوئی گزر نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ یعنی جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں اس سجدہ گاہ سے آگے کوئی بھی گزر سکتا ہے, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں, گھر میں پڑھ رہے ہوں, تخت پہ پڑھ رہے ہوں, کہیں بھی پڑھ رہے ہوں, اگر وہ گزر رہا ہے وہ آپ کی سجدہ گاہ نہیں ہے, وہاں سے گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو.
सुतरा अगर है तब तो पूरी दुनिया का इत्तेफाक है, आगे से गुजर सकता है। सुतरा अगर नहीं है तो वहाँ पे उलमा का इख्तलाफ है, कोई कहता है यहाँ, लेकिन किसी के पास कोई दलील नहीं, सब अटकल पच्चू, सब कयास है। अगर सुतरा नहीं है तो कहाँ से उसको गुजरना है, इस सिलसिले में किसी के पास कोई सही रवायत नहीं है, सबका अपना अपना कयास है। लेकिन सही बात यह है जब कोई हदीस नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो आप किसी को गुजरने से रोक नहीं सकते, बल्कि जो सुतरे वाली हदीस है उसी से इस्तेलाल करते हुए कहा जाएगा कि जब सुतरे में जो हदबंदी कर देगी, नमाज का जो एरिया तय करके बता दिया गया और गुजरने वालों को जो एरिया तय करके बता दिया गया, वही एरिया दोनों का अपना अपना रहेगा, चाहे सुतरा हो चाहे सुतरा ना हो। तो ये आपके जवाब की तफसील है कि आप इस बहस में ना जाएं कि मेज़ पर नमाज हो रही कहाँ हो रही, बल्कि आप ये बुनियादी नुक्ता ज़हन में रखें कि आप जहाँ खड़े हैं और जहाँ सजदा कर रहे हैं उस एरिया में कोई गुजर रहा है कि नहीं। उस एरिया में कोई नहीं गुजर रहा है तो कोई मसला नहीं, और उसके बाद कोई गुजर रहा है तो उसको गुजरने दे, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि जवाब आपको मिल गया होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहें और उनके जवाबात मालूम करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसे आप नोट फरमा लें। इस पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो में अपने सवालात भेजें या ऑडियो में भेजें या लिख कर भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हम जवाब के लिए सबसे पहले उन्हीं सवालात को चुनते हैं जो वीडियो या ऑडियो में हो। तहरीरी जो सवालात हैं उनको भी हम देखते हैं, लेकिन थोड़ा मुअख्खर करके। तो आप जिस तरह चाहें आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके जवाबात आप तक पहुंचाएं। लेकिन आप सवाल पूछते हुए सवाल के जो उसूल व ज़वाबित, जो आदाब व क़वाइद होते हैं, उन सब का पास व लिहाज रखें। ख़ास तौर से इस बात का ध्यान दें कि आपका सवाल कम से कम अल्फाज में हो और आपका सवाल बामकसद हो, और सवाल पूछते हुए शुरू में या आखिर में अपना नाम और पता बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आप कहीं से भी अपने सवाल हमको भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि कुरान और सही हदीस की रोशनी में उसका जो सही जवाब है वो आप तक पहुंचाएं। तो आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो अगले सवालात हैं उनको देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा ये सवाल है कि जो नौजवान तबका आज के दौर में अपने आप को ख्वाहिशात में मुब्तला कर लेता है और हाथ वगैरह का इस्तेमाल कर लेता है, और उसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, झगड़े पैदा होते हैं, तलाक़ें होती हैं, तो इस सिलसिले में क्या अज़ाब है? शरीयत इस्लामिया क्या रहनुमाई करती है ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों की इस्लाह किस तरह से की जा सकती है और ये कितना बड़ा गुनाह है? यही मेरा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक भाई का सवाल है और इनका पूछना ये है कि जो गैर शादीशुदा हजरात हैं और शादी से पहले अगर उन्होंने कुछ गलत हरकतें की हैं और शादी के बाद उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो इस बारे में कुछ हदीस बताएं, कोई जो इसका क्या अज़ाब हो सकता है, क्या गुनाह हो सकता है वो बताएं। तो देखिए, ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ओपन होकर आपसे आपका जवाब नहीं दे सकते, और इंशाल्लाह आप समझ रहे होंगे कि आपका सवाल क्या है और जवाब क्या है। तो ये जो असल आप पूछना चाहते हैं कि वईद क्या है, तो शादी से पहले जिस बात की तरफ, जिस अमल की तरफ आपने इशारा किया है वो जायज़ नहीं है, और उसके अदम जवाज़ और उसकी हुर्मत के लिए अहले इल्म ने आम तौर से कुरान मजीद की सूरह मोमिनीन से आयत 5 से 7 तक जो बात है कि इन आयात से इस्तेलाल किया। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, मगर अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल या तो अपनी बीवियों पर करते हैं या जिनके उनके हाथ मालिक हैं, वो पुराने ज़माने में जो लौंडियाँ होती थी उनकी तरफ इशारा है। फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो काबिल मलामत नहीं है। फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिका, जो इन जगहों के अलावा कहीं और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करे, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ये लोग गलत कर रहे हैं। तो इस आयत में ये इशारा है कि ये अमल ठीक नहीं है। लेकिन आपने जो ये कहा है कि शादी के बाद अगर कोई ऐसा अमल करता, ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, हराम है, इससे कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन ये कह देना कि ऐसा आदमी अगर शादी करेगा तो शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, वो कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब जो है जो तिजारती किस्म के हकीम लोग होते हैं उनकी फैलाई हुई बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हो सकता है 2-3 केस ऐसा हो जिसमें आदमी ने अपने आप को बर्बाद कर लिया हो, लेकिन ये थोड़ी बहुत गलत हरकतें करने से आप ये कह देना कि वो शख्स जो है शादी के लायक नहीं है, शादी कर ही नहीं सकता, और ये बातें कहकर न जाने कितने नौजवानों
نوجوانوں کا ذہن خراب کر دیا، کتنا امت کا پیسہ ڈبو دیا، کتنے لوگوں کو خودکشی کرنے پر آمادہ کر دیا، کیا کچھ نہیں کہہ ڈالا ان بدبختوں نے. مطلب یہ جھوٹی افواہیں پھیلا کر اور ایسا ڈرا کر، اور آج مطلب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی قرآن اور حدیث سے بھی کوئی ایسی بات بتا دی جائے کہ یہ لوگ تو اب شادی کرنے کے قابل ہی نہیں. قرآن حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ یہ لوگ شادی نہیں کر سکتے ہیں یا شادی کے قابل نہیں ہیں. یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ عمل غلط ہے، لیکن اس غلط عمل کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ لوگ شادی کے لائق نہیں، شادی کے بعد یہ حقوق نہیں ادا کر سکتے، یہ کسی لائق نہیں رہ گئے، یہ بالکل بیکار قسم کی باتیں. اس کی کوئی سچائی نہیں ہے اور کوئی ایسی میڈیکل ریسرچ نہیں ہے میری معلومات کے حد تک، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سلسلے میں باقاعدہ بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے اور بہت سارے لوگوں سے گفتگو کی ہے اور بہت کچھ تلاش کیا ہے کہ کیا کوئی میڈیکل ریسرچ ہے اس بارے میں کہ اس طرح کی کسی نے 2-3 بار حرکتیں کر لیا تو اب شادی کے لائق ہی نہیں. تو یہ صرف افواہ ہے. یہ وہ حکیم لوگ جو لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے پھیلائی ہوئی سازش کہ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اس کے بعد پیسے لوٹتے ہیں. اس لیے آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ ایسا آدمی شادی کرے گا تو اس کے لائق نہیں ہوگا. کچھ بھی فرق نہیں پڑ سکتا ہے. ایک آدمی نے کچھ غلطیاں کی، اس غلطیوں کا اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ بعض اہل علم نے شادی سے پہلے اس کی کچھ حالات میں اجازت بھی دی ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بعض حالات میں اس کی اجازت، اس کو جائز تک بھی کہا ہے. بعض حالات میں ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن صرف اتنا آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ ان حرکتوں سے، ان غلطیوں سے اس کی شادی پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور اس کی شادی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا اور خواہ مخواہ اس کو احساس کمتری مبتلا کر دینا، تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں، اگر آپ ایسے شور مچائیں گے اور ہر جگہ ایسے اعلان کریں گے اور سب کو جا کے یہی کہیں گے کہ ایسا جو کرتا ہے وہ شادی کے لائق نہیں رہتا، تو بیچارہ وہ فٹ بھی ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، تو بھی وہ احساس کمتری مبتلا ہوگی، اپنے آپ کو برباد کر لے گا. یعنی اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ میں کسی لائق نہیں ہوں، تو واقعی وہ ایسے ہی ہو جائے گا. اس لیے ان سازشوں کو، جو یہ نیم حکیم لوگ ہیں، جو تجارتی حکیم لوگ ہیں، ان کی سازشوں کو پہچانیے اور نوجوانوں کو برباد مت کیجیے. نوجوانوں نے اپنی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا برباد نہیں کیا ہے جتنا ان کو سدھارنے والوں نے کو برباد کیا. یہ ایک سچائی، اس کو سمجھے آپ. نوجوان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا نہیں برباد کیا ان حرکتوں سے جتنا ان کو سدھارنے والوں نے انہیں برباد کیا. ان کی زندگی برباد کی، بنے بنائے رشتے توڑوا دیے. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ بات غلط ہے تو غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں. قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ دیا غلط ہے، لیکن اگر اس غلطی کو اٹھا کے آپ شادی کے بعد فٹ کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں. قرآن اور حدیث میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایسا کسی نے کر لیا تو وہ شادی کے قابل نہیں ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا. ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پوری طرح سے نامرد ہو، انسان ہے، مرد ہے، لیکن وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اگر اس کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے راضی ہے تو نو پرابلم، دونوں شادی کر سکتے ہیں. کسی کو یہ حق نہیں ان کو روکنے کا. ایک شخص جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن ایک لڑکی اس کے ساتھ رہنا چاہتی، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں تو ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت ہو جو ان کو شادی کرنے سے روک رہی ہے، یا کوئی حدیث ہو ان کو شادی کرنے سے روک رہی ہے، تو ایسی نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء. نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر ڈالے، کیونکہ شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کو کنٹرول کرے گا. اب یہاں پہ جو باء کا لفظ ہے نا، کہ جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کرے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں باء سے مراد وہ مردانہ طاقت ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اسی حدیث میں آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر وہ شادی کر لے گا، اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، باء نہیں ہے، تو کیا کرے؟ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھے گا تو یہ اس کو کنٹرول کرے گا. تو اگر باء سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر شہوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں، تو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے، اگلے الفاظ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں باء سے مراد یہ ہے کہ اس کا خرچ اٹھا سکتا ہے. اور خرچ اٹھا سکنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب حدیث کا یہ مفہوم طے ہو گیا کہ اس سے مراد ہے خرچہ اٹھانا، تو خرچہ اٹھانے کا مطلب ایک آدمی کے پاس کوئی گھر ہو، فلیٹ ہو، بینک بیلنس ہو، اچھی جاب ہو، تبھی وہ شادی کرنے کے قابل ہے. جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس کوئی بھی گھر نہ ہو، زیرو بیلنس ہو،
کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی وہ طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی. یہ الباس ہے، اس کو نکال کے باہر نہیں کر سکتے. یہ مراد ابا کی ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سلامت ہے، یعنی گرچہ ابھی تک کچھ نہیں کیا لیکن اگر کرنے پہ آئے تو کر سکتا ہے. شادی کرنے کے بعد جاب کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے. اس کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، صحیح سلامت، اور وہ خود کو ایکٹیویٹ کر لے تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایسا آدمی شادی کے قابل ہے. وہ شادی سے پہلے یہ دیکھنا کہ یار اس کے پاس گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو شادی کرنے کے قابل ہی نہیں، بالکل بھی نہیں. ایسا آپ بالکل نہیں بول سکتے. ایک آدمی اگر فٹ ہے کرنے کے لیے، گرچہ ابھی تک کچھ نہیں کیا لیکن کام کر سکتا ہے، تو وہ شادی کے قابل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے رشتے ہوئے آپ کے سامنے کہ بندے کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ شادی کرا رہے ہیں. تو خلاصے کلام یہ کہ آپ نے جو اصل چیز پوچھی ہے وہ چیز تو بہرحال غلط ہے، لیکن شادی کے بعد اس کو بہت زیادہ اچھالنا اور اس کو مدعا بنانا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد کے حالات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر کچھ اثر ہوتا ہے تو کوئی دوسرا مسئلہ رہتا ہے، لیکن اس کو ایشو بنا کے شادی کے بعد کے معاملات پہ ڈالنا اور اس کو مشکوک قرار دینا اور نوجوانوں کے اندر خوف پیدا کرنا، شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے سے بدظن کرنا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، مثبت بات کرنی چاہیے. اس طرح کی بات کرنے سے سب کا نقصان ہوتا ہے. جہاں طلاق نہیں ہوتی وہاں بھی بلا وجہ طلاق ہو جاتی ہے اور معاملہ کچھ نہیں رہتا اور بلا وجہ ایک گھر، ایک خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی اور آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ ہیوی ڈپازٹ پر گھر لینا کیسا ہے؟ یعنی سال 1 مہینے کے نہ دے کر کے سال کے 5-6 لاکھ روپے دے دینا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نہ رہ کر کے کسی دوسرے کو کرائے پر گھر دے دیں. یہ ایک بھائی کا سوال ہے جس میں یہ 2 چیز پوچھ رہے ہیں، دونوں اصل میں ایک ہی چیز سے جڑی ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لے سکتے نہیں. ہیوی ڈپازٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ چلتا ہے کہ کسی شخص کا مکان ہے، اس سے آپ ایک ساتھ 5 لاکھ دے دو، 7 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، تو اب وہ آپ کو 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے جتنا طے ہو جائے، یا اس شرط پر کہ جب تک وہ پیسے ریٹرن نہیں کرے گا تب تک آپ رہ سکتے ہو. تو اس شرط پر کسی کا مکان لینا کیسا ہے اس کو سمجھیے کہ آپ نے پیسہ دے دیا مالک مکان کو، 5 لاکھ یکمشت، بہت بڑی رقم دے دیا. اس کے بعد اس کے گھر میں آپ رہو فری میں، آپ کو کوئی کرایہ نہیں دینا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہیں لائٹ وائٹ کا بل چھوٹا موٹا دینا رہے، لیکن اصل آپ کو کرایہ نہیں دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ہیوی ڈپازٹ، ایک بہت بڑی رقم اس کو دے دی ہے. تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ آپ کو گھر دیتا ہے اور بولتا ہے آپ کو کرایہ نہیں دینا ہے 1 سال، 2 سال، 3 سال، یا یہ کہ جب تک وہ پیسہ ریٹرن نہیں ہوگا آپ کو کرایہ نہیں دینا رہے گا. تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ کیا ہے؟ بھائی یہ تو حرام، ناجائز ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ سود ہے، سود. کیونکہ یہ جو کرایہ معاف ہو رہا ہے یہ اس پیسے کی وجہ سے ہو رہا ہے جو پیسہ آپ نے مالک مکان کو دیا ہے. اب اس کو ڈپازٹ کا جو نام دیتے ہیں نا، اصل میں یہ ڈپازٹ ہوتا نہیں ہے، صرف نام دیا گیا. اور اصل میں نام دینے سے کوئی چیز وہ نام والی نہیں بن جائے گی. آپ کسی عورت کو مرد بول دو گے تو مرد نہیں بن جائے گا، مرد کو عورت بول دو گے عورت نہیں ہو جائے گی. نام رکھنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. اصل میں وہ قرض ہے اور ڈپازٹ نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ قرض ہے. کیونکہ وہ پیسہ جیسے ہی لیتا بندہ، وہ کوئی ایسے سجا کے کہیں رکھے نہیں رہتا لاکر میں کہ آپ کو اٹھا کے دے دے گا بعد میں، نہ، وہ فوراً اپنے تصرف میں لاتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، باقاعدہ استعمال میں لاتا ہے وہ. تو اگر آپ سے کسی نے بھی 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ لے کے اور اپنے استعمال میں لایا، خرچہ کیا، فائدہ اٹھایا، تو اسی کا نام قرض ہے. تو یہ بندہ جو کرایہ دار سے لیتا ہے پیسہ، یہ ڈپازٹ نہیں ہوتی، یہ صرف نام دے دیا کہ ڈپازٹ، کہ اصل میں قرض ہوتا ہے. قرض یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ قرض ہوتا ہے. تو وہ قرض کوئی کہتا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی اس کو قرض بولتا ہے، قرض نہیں کہتا ہے، لیکن حقیقت اس کی وہی ہے. ڈپازٹ کیا ہوتا ہے؟ ضمانت، یعنی امانت. امانت کے طور پر اگر کوئی آدمی ہم کو دے گا، ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے؟ ہم اس کو چھیڑیں گے؟ بالکل نہیں. لیکن یہ بندہ جو پیسہ دے رہا ہے یہ خود جان رہا ہوتا ہے کہ یہ لے کے یوز کرے گا. جو کرایہ دار پیسہ دے رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پیسہ لینے کے بعد استعمال میں لائے گا، وہ سجا کے کہیں رکھے گا نہیں. اس کو پتا ہے، دینے والے کو، لینے والے کو پتا ہے. دونوں کے اندر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اندر سے سمجھ کے رکھا ہے دونوں نے کہ یہ پیسہ ہم اس کو دیں گے، وہ پیسہ لے گا، اپنے مصرف میں لائے گا، اور بعد میں 2-3 سال بعد ہم کو پیسہ واپس کرے گا. اسی کا نام قرض ہے. تو یہ پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے؟ قرض. ناموں پر نہ جائیں کہ نام کیا دیا جا رہا ہے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو حقیقت میں یہ قرض ہے.
اور جب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ قرض ہے تو آپ نے جو 3-4 لاکھ اس کو قرض دیا ہے اس قرض کی وجہ سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں آپ؟ یعنی بعد میں وہ پیسہ آپ کو ملنے والا ہے لیکن بعد میں یہ پیسہ آپ کو ریٹرن ملے گا، پلس آپ کو اس بیچ میں کیا ملا؟ آپ کو رہنے کے لیے اس کا گھر ملا، آپ کو رہنے کے لیے اس کا گھر ملا جس سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ جو آپ نے فائدہ اٹھایا یہی ہے سود۔ اور سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ دلا دے، آپ کو نفع دلا دے، فهو ربا، وہ سود ہے۔ تو یہ جو قرض آپ نے دیا ڈپوزٹ کے نام پہ، اس قرض نے آپ کو فائدہ دلایا، فری کی رہائش، فری میں رہنے کو ملا، یہ جو فائدہ آپ کو ملا نا، یہ فائدہ کس نے آپ کو دیا؟ اس رقم نے جو بطور قرض وہاں تھی۔ تو اس قرض پہ آپ نے فائدہ لیا، اسی کا نام ہے سود۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ واضح طور پر سود ہے، لیکن لوگوں نے نام بدل کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ہیوی ڈپوزٹ جو آپ نے پوچھا۔ دوسری بات یہ کہ لے کر کسی اور کو کرائے پہ دے دینا، تو بھائی جب وہ اس کی شروعات ہی جائز نہیں ہے تو یہ دوسرا مسئلہ کہاں سے آئے گا کہ وہ لے کے خود لے کے پھر کسی اور کو کرائے پہ دے گا؟ کہ یہاں تو بات اور کھل کے اوپن ہو رہی نا کہ اس کو دیا تھا 5 لاکھ جو بعد میں ملنے والا، اب اس کا یہ دکان اٹھا کے یا گھر اٹھا کے کرائے پہ چڑھا دیا اور اس کا کرایہ بھی کھا رہا ہے، تو یہ ہر منتھ مان لیجیے 5-10 ہزار روپیہ مہینہ جو کما رہا ہے تو یہ کہاں اسی پیسے پہ یہ پیسہ کما رہا ہے۔ دوسری بات نے تو اصل مسئلے کو اور کھول کے رکھ دیا کہ یہ سود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لینا یہ سود ہے، اور پھر اس کو لے کے کسی اور پہ کو دینا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر ہے اسے نوٹ فرما لیں، اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں یا تحریر میں۔ لیکن یاد رہے کہ ویڈیو اور آڈیو کے سوالات کو ہم پہلے جواب کے لیے منتخب کرتے ہیں اور تحریری سوالات کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہوئے آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ سوال کم سے کم الفاظ میں ہو، مختصر ہو اور بامقصد ہو۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ سوالات ہمارے پاس بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔